तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग। नाज़रीन, उर्दू लाइन का प्रोग्राम में अशफाक हुसैन हाज़िर खिदमत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ इसी कनाडा से है, लेकिन कनाडा का बहुत दूर दराज शहर विनिपेग से उसका ताल्लुक़ है। मुझे याद है अब से 21-22 साल पहले विनिपेग के सर्द हवाओं में एक बैनुल-अक़वामी मुशायरे का एहतमाम किया गया था, जिसमें अली सरदार जाफ़री, जमीलुद्दीन आली, अमजद इस्लाम अमजद और परवीन शाकिर आए हुए थे। और वहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसी शायरा से हुई जो उस वक्त नौजवान थी, आज भी माशाल्लाह नौजवान है, लेकिन उस वक्त कुछ और बात थी। तो उनसे वहाँ मुलाकात हुई। उन्होंने पहली दफ़ा वहाँ अपनी गज़लें पेश की और बाद में मालूम हुआ कि वो बुनियादी तौर पर एक पेंटर हैं। पेंटर की हैसियत से, आर्टिस्ट की हैसियत से उनको उस कम्युनिटी में जाना पहचाना जाता था। और बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि वो कनाडा के इतने दूर दराज शहर में उन्होंने अपने हवाले से, अपनी पेंटिंग के हवाले से, अपने फ़न के हवाले से पाकिस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त को मुतारिफ़ कराया है। तो आज उसी तारुफ़ के सिलसिले में वो हमारे यहाँ शहर में आई हुई थी, तो हमने सोचा कि कुछ वक्त उनको यहाँ स्टूडियो में बुलाया जाए। तो परवीन शेर साहबा, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। और जैसा कि अभी मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि आपका बुनियादी हवाला, बुनियादी रेफरेंस जो है वो आपकी पेंटिंग्स है। तो पेंटिंग एक ऐसा फ़न है कि जैसे शायरी में तो ये होता है कि आदमी ने आज एक मिसरा लिखा और कल वो कहना कि मैं शायर हूँ और आप उसको शायर मानेंगे भी, लेकिन पेंटिंग की दुनिया तो बहुत बड़ी दुनिया है। पहले आप नुक्ते बनाना सीखते हैं, सीधी लाइन बनाना सीखते हैं, फिर मुख्तलिफ मराहल से गुजर के बहुत अरसे के बाद, बहुत से रियाज करने के बाद फिर आप कहते हैं कि मैं पेंटर हूँ और मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन होती है। तो ये जो पूरा रियाज का अमल है, तो आप बताएंगी कि आपकी पेंटिंग की इब्तिदा कहाँ से हुई और अब इस मंजिल पर पहुँचने में कौन कौन से लोगों ने, शख्सियतों ने, इदारों ने आपका साथ दिया? मैं जब बहुत छोटी थी उस वक्त से मुझे ये शौक़ था, ये ख्वाब था मेरा कि मैं मुसव्विर बनूं। और 14 साल की उम्र में मैंने ये शुरू किया और मैं ख़ुद ही सेल्फ टॉट थी, उस वक्त करती रही। उसके बाद मैंने पहला इनाम मुझे मिल गया था जब मैं 15 साल की थी। अच्छा, ये नाम कहाँ मिला? स्कूल ये में? इंडिया में था। स्कूल में? जी, यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन था, मैं स्कूल में थी। अच्छा। तो वहाँ मेरी टीचर ने एंटर किया था। हाँ। तो वहाँ मुझे ये पहला इनाम मिला, तो उससे मुझे बहुत हौसला हुआ कि मैं और करती रहूँ। फिर मैं यहाँ आ गई बहुत कम उम्री में, आई वाज 17, तो मैं यहाँ आ गई और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई। अच्छा जी। तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में आपने किसी आर्ट जी के नहीं, मेरी जो फॉर्मल ट्रेनिंग हुई वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा कनाडा में। इस पेंटिंग में जो है एक मशरक़ी रंग, एक लैंडस्केप, हमारा ईस्टर्न लैंडस्केप और थिंकिंग और फेसेस जो आपने बनाए हैं वो सब जो है ज़्यादातर वहाँ के हैं। तो ये जो है इसकी क्या डेलिबरेट एफर्ट है या खुद ब खुद ही आए? नहीं, ये इसकी वजह ये है कि मेरी किताब इंशाल्लाह जो आ रही है वो मैंने थर्ड वर्ल्ड की मिज़रीज़ उसमें दिखाई है। और ये जो मेरी किताब है इसका मकसद है गरीब बच्चों को मदद करना उसकी प्रॉफिट से। तो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर हैं, मेरी शायरी में भी, मेरी शायरी रिलेटेड है मेरी पेंटिंग से और इसलिए वहाँ के रंग आपको उसमें ज़्यादा मिलेंगे, वो थीम जो वहाँ पे था। अच्छा, अभी हम पेंटिंग की तरफ बात कर रहे थे और बात किताबों की आ गई, लेकिन ये पेंटिंग के हवाले से मैं एक और आखिर से सवाल पूछना चाहूँगा कि कनाडा में बहैसियत आर्टिस्ट, बहैसियत मुसव्विर, बहैसियत फ़नकार आपको विनिपेग में कैसा महसूस हुआ जब आपने शुरू किया कि ये माहौल मेरे लिए है? माहौल ने इनकरेजमेंट हुआ आपको कि नहीं? बहुत ज़्यादा। मैं पहले तो एग्ज़िबिट करती नहीं थी, लेकिन घर वालों की वजह से घर से बाहर निकली और जब एग्ज़िबिशन यहाँ शुरू की तो मुझे काफ़ी पज़ीराई मिली और काफ़ी एक्नॉलेजमेंट मिला। उससे हिम्मत काफ़ी बढ़ी और मेरी कई सोलो शोज़ हुए, ग्रुप शोज़ हुए, अवार्ड्स मिले। तब मैं वहाँ से फिर यूरोप भी चली गई,
جو کہ میرا خواب تھا کہ پیرس میں میری نمائش ہو. تو ابھی میری جنوری میں پیرس میں یہ نمائش 2005 میں؟ جی ابھی جنوری 2005 میں. اچھا. اینڈ نیو یارک میں سوہو میں میری وہ بھی میرا ڈیزائر تھا تو وہاں بھی ہوئی میری نمائش 3 سال پہلے. اور انڈیا اور پاکستان اور انگلینڈ میں بھی ہوئی اور انڈیا میں ہوئی. پاکستان میں ابھی تک میرا خواب ہے کہ وہاں بھی میں کروں لیکن دوری کی وجہ سے کافی حاصل ہوتی ہے. نہیں یقیناً آپ کا چونکہ شعر و ادب سے بھی تعلق ہے, اردو سے تعلق ہے, تو جو پذیرائی آپ کو پاکستان میں ملے گی مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے بہت ہی خوش ہوں گی اس سے وہ جو ہے. اور یہ جو پینٹنگ ایگزیبیشن میں آپ نے بتایا اس میں کہ ہمارے دنیا کے جو بڑے سینٹر خصوصاً پیرس میں تو سارے ہمارے جو آرٹ کا گہوارہ ہے تو لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ وہاں پر پینٹنگ ایگزیبیشن ہو. اور وہاں پہ پینٹنگ ایگزیبیشن کا سلیکشن کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہر ایرا تو جا کے کر نہیں سکتا, تو اس کے لیے کیا پروسیجر وہ تو پوری کمیٹی بیٹھتی ہے, پورا آپ کو اپنا پروفائل بھیجنا پڑتا ہے, دین دے ڈیسائڈ کہ ویدر اٹ شوڈ بی ایگزیبٹڈ ہیئر اور ناٹ. تو میں گئی ہوئی تھی وہاں یورپ. میں ٹریولنگ بہت کرتی رہتی ہوں, یہ میرے ساتھ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ میں جاتی ہوں, کیوریٹر سے ملتی رہتی ہوں, گیلریز وزٹ کرتی ہوں, اینڈ دین آئی ٹیک آل مائی پورٹ فولیو وتھ می. تو وہ ملتے ہیں, پھر دے ڈیسائڈ اینڈ دین کمیٹی بیٹھتی ہے, اس کے بعد دے ڈیسائڈ اینڈ دے ایکسیپٹ اور ریجیکٹ. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو فیملی سے بھی بڑا انکریجمنٹ ہوا, معاشرے کے ساتھ ساتھ. جی ہاں, فیملی کے حوالے سے جو ہے خصوصاً آپ کے شوہر جو ہیں ان کا ایک بڑا پس منظر رہا ہے, بہت بڑا. کچھ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اس بارے میں؟ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایکچولی میتھ کے پروفیسر ہیں, لیکن اپریشیٹ بہت کرتے ہیں آرٹ کو اور شاعری کو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت. شاعری کو تو ان کے والد کی وجہ سے میں ملا ہوں. ان کے والد جو 1933 میں ہی واز ان کیمبرج اور سر علامہ اقبال کے بہت کلوز ایسوسیٹ تھے وہ. تو چلیں پھر تو سلسلے جو ہیں وہ تخلیق کے اصل سرچشمے تک پہنچ رہے ہیں. ناظرین, ابھی پروین نے یہ بات کہی کہ ان کی پینٹنگز اور ان کی شاعری جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملی جلی ہے. آپ نے ابھی اسکرین پر ان کی بہت سی تصاویر دیکھی, تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک چہرہ جو ایک ضعیف خاتون کا نظر آ رہا ہے اسکرین پر, اس میں جو جھریاں ہیں, اس میں جو آنکھوں میں جو ایک گہرائی ہے, یہ جو انہوں نے پیدا کی ہے, اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں اپنے اشعار میں کیسے ادا کیا ہے. تو آئیے ان سے اس پینٹنگ کے حوالے سے جو انہوں نے نظم لکھی ہے تو وہ ان سے سنتے ہیں. پروین, آپ اس پینٹنگ کے حوالے سے جو ہم نے اسکرین پہ دکھلائی, آپ جو نظم لکھی ہے وہ ہمارے ناظرین کو پیش کریں. میں اولڈ فوکس ہوم گئی تھی ایک دفعہ, تو میں نے اس بڈھی کو دیکھا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو. میں اس کی جھریوں کو دیکھتی رہی, اس کے آنکھوں کی ویرانی کو دیکھتی رہی, اس کی تنہائی کو محسوس کیا, اور اس کے بعد یہ نظم ہوئی. اور میں نے سوچا کہ اس کو میری مجموعے میں شامل ہونا بھی چاہیے. تو اس کا عنوان ہے کاش. کاش. اور میں آپ کو یہ سناتی ہوں. شاخ سے ٹوٹا ہوا ایک زرد رو بیمار پتا, تیز آوارہ ہوا کی باہیں تھامے, اڑتا اڑتا ڈوبتی نبضوں کے سرگم میں پھنسی ان خشک شریانوں کو جھک کر دیکھتا ہے. جو کبھی سیراب تھیں جا بخش خوں سے, اور پھر یہ لامحالہ سوچتا ہے کاش یہ میری رگیں شاداب ہو پاتیں تمہارے خون کی شبنم سے. بہت اچھا. کاش یہ میری رگیں شاداب ہو پاتیں تمہارے خون کی شبنم سے. زندگی سرشار ہو سکتی میری, ایک بار پھر میں ناچ سکتا شاخ پر باد صبا کے ساتھ اپنا تال دے کر. جھوم کر میں رقص کرتا. کاش میں ایک بار پھر جی کر بہاریں لوٹ سکتا. کاش میں ایک بار
پھر جی کر بہاریں لوٹ سکتا، ہاں مگر نٹکھٹ ہوا یہ جانتی ہے، ان سبھی ٹوٹے ہوئے بیمار پتوں کی فقط خار و خس و خاشاک کا ایک ڈھیر ہے، منزل ہے باقی۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سینئر سٹیزن ہوم میں وزٹ کے دوران کیسے ایک چہرے کو دیکھا، کیسے اس کی جھریوں کو دیکھا، کیسے اس کی آنکھوں میں ایک اداسی کو دیکھا اور پھر اس کو پینٹ کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں ادا بھی کیا۔ اڑتے ہوئے پتوں، ٹوٹے ہوئے پتوں کے ساتھ ایک سینئرز کی زندگی کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ دلوں کو دکھ تو پہنچاتا ہے بہت، لیکن اس کے پیچھے جو ان کا رجائی لہجہ ہے، جو اس نظم کا عنوان ہے کاش کے حوالے سے، کاش میں تمہاری شریانوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، یہ جو ایک رجائی رت کرد سے بھرا لہجہ ہے وہ اس پوری پینٹنگ میں بھی ہے اور اس نظم میں بھی ہے۔ میں نے ابھی سے گفتگو کی تھی، پروین آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شاعری اور آپ کی پینٹنگ کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور پینٹنگز میں جو آپ نے فوکس کیا وہ زیادہ تر مشرقی ماحول اور ایک اس مقصد کے تحت آپ نے رکھا۔ تو یہ جو آپ کی کتاب آنے والی ہے، کرچیاں اس کا نام آپ نے رکھا ہے، تو اس کے بارے میں اس پروجیکٹ میں تفصیل سے بتائیں کہ پینٹنگ اور سجا آپ نے بتایا کہ امداد کے لیے جو کر رہے ہیں، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کتاب کے حوالے سے، ممکن ہے وہ بھی اس میں کچھ آپ کا ہاتھ بڑھا سکیں۔ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اگر اللہ کسی کو بھی ہنر دیتا ہے تو وہ ہنر صرف اپنی تسکین کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہنر کسی کے زخم کا مرہم بھی بن جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے میں نے جب تھرڈ ورلڈ میں بہت زیادہ چائلڈ لیبر کو دیکھا، بچوں کو سفرنگ دیکھی ان کی، اور آلسو ان یورپ جب دیکھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تھوڑا بہت جو میرے پاس ہنر ہے اس کو میں استعمال کروں اور ان بچوں کا، ان جو سفرنگ جن کی ہو رہی ہے ان کے لیے کچھ مرہم اگر میں پرووائڈ کر سکتی ہوں تو کروں۔ تو میں نے یہ کتاب اسی مقصد کے لیے یہ کتاب آ رہی ہے، اور سونامی وکٹمز کے لیے اور غریب بچوں کے لیے۔ اور یہ کتاب جو ہے اٹس ڈفرینٹ کائنڈ، اٹس لائک اے کافی ٹیبل بک، اینڈ اٹس 13.5 by 9.5 اس کا سائز ہے، ہارڈ کور، اینڈ اس میں 90 پینٹنگس ہیں اینڈ آئل پینٹنگس ریلیٹڈ ٹو دا پوئٹری، نظمیں اور غزلیں۔ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ۔ ورک کا بھی ایک جذبہ ہے جو بحثیت آرٹسٹ، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بالکل، اور مجھے معاف کیجیے گا، مجھے ہمیشہ ندا فاضلی کا یہ شعر یاد رہتا ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ بس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ نے خود اسی عملاً جو ہے اس طرف، آپ اس راستے میں اپنا قدم اٹھایا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، جو نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اسٹوڈیو، ہمارے چینل جو ہے آپ کے اس پروجیکٹ میں جو کچھ بھی کر سکتا ہے ہم شامل ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بڑی ورسٹائل ہے، پینٹر آپ ہیں، ستار بھی بجا لیتی ہوں، ستار آپ بجاتی ہیں، پچھلے شاعری سال آپ کر رہی ہیں۔ میں نے ایک سی ڈی ریلیز کی تھی، اس میں ستار کے ساتھ میں نے ریسائٹ کیا تھا، اور کرامت غوری صاحب ہی واز ویری کائنڈ ٹو فلائی فار دیٹ لانچنگ، اور اٹ واز اے گریٹ سکسیس۔ میں نے کافی فنڈ جمع کیے تھے جو کہ عراقی بچوں کو یونیسیف کے تھرو بھیجے تھے، اور ابھی بھی یہی ارادہ ہے، اور آپ لوگوں کی مدد ہوئی تو انشاءاللہ ٹورانٹو میں بھی اس کتاب کی لانچنگ ہو جائے گی۔ بالکل ہوگی، یہاں پہ بھی آپ کے بڑے مداحوں کا ایک حلقہ یہاں پیدا ہو گیا ہے، شکریہ، اور میں بھی اس میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور آپ کو اس ٹورانٹو شہر میں آپ کا خوش آمدید کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی گفتگو کا وقت کم ہو رہا ہے، تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو
پروین شیر صاحبہ سے ملاقات پسند آئی ہوگی اور ان کی شہمہ گیری شخصیت میں ہے اس سے آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے. اجازت دیجیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. Ladies and gentlemen, this brand new sensation only from Toronto, Canada. Please welcome his brand new song, Gopal Kajina. Enjoy.